बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों की को भी अस्सलाम वालेकुम। जनाब, ये प्रोग्राम है हमारा ज़िक्र नबियों का और आज इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। रमज़ान के इस खूबसूरत और बाबरकत महीने में ये हमारा जो प्रोग्राम है ये ख़ास तौर पर इसके लिए तरतीब दिया गया है ताकि हम बच्चों से बात करें, और अगर बड़े हमारी इस गुफ्तगू में शामिल होना चाहें, हमारी बातें सुनना चाहें, तो बिल्कुल क़तन हमने उन पर पाबंदी नहीं लगा रखी, क्योंकि ये खूबसूरत ज़िक्र जो है हमारा वो नबियों की कहानियों, नबियों के क़िस्से, नबियों की दास्तानें, जिनका तज़किरा हमें कुरान हकीम में मिलता है, और वहीं से हम हवाले लेकर ये कहानियाँ अपने बच्चों तक पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस महीने में छुट्टियाँ भी हैं और रोज़े भी हैं। कौन कौन रोज़े रख रहा है? वेरी गुड। कल का रोज़ा अच्छा गुजरा? हाँ, गर्मियों के रोज़े तो बहुत मज़े के होते हैं। सर्दियों में ज़रा सुबह उठते उठते सहरी के वक्त सुस्ती आ रही होती है ना, गर्मियों में सुस्ती नहीं आती है। गर्मियों में तो भाग के बिस्तर से निकलते हैं और पहुँच जाते हैं टेबल पे, और वहाँ मज़े मज़े की चीज़ें अम्मी ने सजाई हुई होती हैं, है ना। इतना अच्छा रोज़ा रखा जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गर्मियों के रोज़ों में लोग डरते हैं ना, धूप है, गर्मी है, लेकिन साथ साथ इतनी अच्छी इबादत होती हैं, आप फ्रेश होते हैं, बहुत नींद कम आती है, तो आप बहुत सारी इबादत कर सकते हैं और हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। इसीलिए हमने ये जो अपना प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें हम नबियों की बातें कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि इन किस्से कहानियों से हमें अपनी ज़िंदगी में क्या सबक हासिल होता है। अच्छा, कल हमने जो पहला अपना प्रोग्राम किया, उसमें अल्लाह के पहले पैगंबर और पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमने अपने प्रोग्राम की इब्तिदा की, लेकिन वाक़या जो है वो अभी हमने बीच में छोड़ा था। कल पहले प्रोग्राम जनाब हम वहाँ पर पहुँचे थे, हमारी कहानी वहाँ पहुँची थी कि जब इब्लीस ने हज़रत आदम के सामने सजदा करने से इनकार किया और अल्लाह ताला इब्लीस से नाराज़ हो गया, और फिर इब्लीस ने कहा कि अच्छा ठीक है परवरदिगार, अब तूने जो मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दी है, तो अब मैं तेरे भेजे हुए इन इंसानों को, आदम की औलाद को बहकाता रहूँगा। ये बना लिया इरादा इब्लीस ने, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बहिश्त में भेज दिया, जन्नत में भेज दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ये चाहता था कि हज़रत आदम न सिर्फ़ के वहाँ पे एंजॉय करें, यानी बहिश्त की जो इतनी नेमतें हैं और मज़े हैं और लवाज़मात हैं और मीठे मीठे फल हैं, मेवे हैं, उन सब चीज़ों से का फ़ायदा भी उठाएं और एक आराम से सुकून से वहाँ रहें भी, लेकिन साथ साथ परवरदिगार हज़रत आदम की तरबियत भी कर रहा था इस दुनिया में भेजने के लिए कि कैसे हज़रत आदम को दुनिया की जो नेमतें हैं उनके से फ़ायदा भी उठाना है, उनका मज़ा भी लेना है, लेकिन जिन चीज़ों से अल्लाह ताला मना करे उनसे रुकना भी है। ये तरबियत हो रही थी हज़रत आदम की। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब हज़रत आदम जन्नत में आ गए और वहाँ पे वहाँ के खूबसूरत बागों में और वहाँ की जो झीलें हैं, और आपको पता है ना जन्नत बड़ी खूबसूरत जगह है, हम तो सोच भी नहीं सकते इतनी खूबसूरत जगह है। हर इंसान चाहता है ना हम इतने अच्छे हो जाएं, इतने नेक हो जाएं कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेजे, यही हमारी दुआ होती है ना। तो हज़रत आदम जो भेजा गया तो बहुत ही खूबसूरत जगह। अच्छा, अब हज़रत आदम वहाँ पे घूमते रहते थे, बहुत सारे खूबसूरतियों को देखते थे, लेकिन बहुत अकेले थे। दोस्त चाहिए होता है ना कोई ना कोई। आप किसी जगह पे आपको सवात भेज दिया जाए, कहते हैं कि इतनी खूबसूरत जगह है कि बस ऐसे लगता है कि वाकई आप जन्नत में आ गए, और आप वहाँ पे घूम रहे हो अकेले चले गए, अकेले मज़ा आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। दिल चाहता है ना कोई दोस्त हो, किसी के साथ बातचीत करें, किसी से अपने आइडियाज़ को, अपनी बातों को शेयर करें। तो हज़रत आदम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह मियाँ, मुझे कोई साथी चाहिए, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, क्योंकि वो तो इंसान है ना और बाकी मखलूक़ात जो हैं वो तो इंसान नहीं है, तो अब वो किससे बात करें। तो उनको एक साथी देने के लिए अल्लाह ताला ने बीबी हव्वा को तख्लीक किया। अम्मा हव्वा जिन्हें हम कहते हैं, बाबा आदम क्योंकि वो इंसानों के बाप हैं, और अम्मा हव्वा उनकी बीवी, ठीक है, क्योंकि नस्ल भी तो चलानी थी ना इंसानों की आगे। अब ये हम सब जो हैं वो नस्ल आदम है, हम आदम के ही बेटे हैं और बेटियां हैं, ठीक है, तो हम उसी नस्ल से चल रहे हैं ना, तो इसलिए उस नस्ल को चलाने के लिए ये ज़रूरी था कि हज़रत आदम की एक बीवी हो और फिर उनसे आगे उनकी औलाद हो, और फिर उस औलाद से इंसानों की, आदम की नस्ल जो है वो चल पड़े। समझ में आ रही मेरी बात? फिर ये हुआ जनाब कि
اما حوا جو ہیں ان کی تخلیق کی پروردگار نے بالکل اسی طرح سے جیسے جناب آدم کی، حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی، جیسے ان کو بنایا تھا، تو بی بی حوا کو ان کا ساتھی بنا کے اسی جنت میں بھیج دیا گیا۔ اب وہ دونوں ہو گئے۔ اچھا، اب جب وہ دونوں ہو گئے، لیکن وہ جو ہے نا شیطان، میں نے کیا بتایا تھا، جیسے فلم میں ایک ولن ہوتا ہے، ایک ہیرو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک ولن ہوتا ہے، بیڈ گائے جس کو کہتے ہیں، جو ساری بری بری باتیں کر رہا ہوتا ہے، خراب خراب کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ شیطان جو ہے یہ اس پوری کہانی میں ایک ولن بن کے آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ اچھا یہی آدم ہے کہ جس نے مجھے اللہ کی قربت سے، اللہ کے اتنے نزدیک ہونے سے دور کیا ہے اور مجھے سزا دلوائی ہے۔ آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا نا وہ والا بچہ کلاس میں جو ٹیچر سے آپ کی شکایت کر دیتا ہے اور پھر آپ کو سزا مل جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا اس کو تو میں اسکول کے باہر پوچھوں گا، بیٹا ذرا باہر آنا نا پھر میں بتاؤں گا، ایسے ہوتا ہے۔ تو شیطان نے بھی یہی کہا کہ اچھا اب میں بتاتا ہوں آدم کو ذرا کہ کیا ہوتا ہے، اور وہ جناب جنت میں پہنچ کے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک بات بڑی ضروری ہے آپ کو بتانی، وہ یہ کہ جیسے میں ابھی آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ جنت میں حضرت آدم کو اور پھر بی بی حوا کو بھی جب ان کے ساتھ بھیج دیا گیا تو ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، جو پھل کھانا چاہو کھاؤ، جو میوہ کھانا چاہو، دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہیں، جہاں سے کوئی شربت پینا چاہو پی لو، کوئی دودھ پینا چاہو، جہاں پہ سونا چاہو، جہاں پہ گھومنا چاہو، لیکن ایک چیز کی پابندی ہے۔ ایک وہاں پہ درخت تھا، بڑا اچھا خوبصورت درخت تھا اور اس کے اندر میوے بھی لگے ہوئے تھے۔ تو ان سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کا حکم تھا یہ کہ آپ نے سب چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے، سب نعمتیں کھانی پینی ہیں۔ ہاں دیکھو انس کو پتہ ہے، انس نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا درخت کو اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں کھانا۔ نہیں کھانا۔ کس کو کہا کہ نہیں کھانا؟ کس کو بتایا یہ؟ حضرت آدم کو۔ حضرت آدم کو۔ حضرت آدم نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ شیطان کیسے کام کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اشرف المخلوقات، اور ان کے دماغ میں وسوسہ ڈال دیا، ان کو بہکا دیا، راستے سے ہٹا دیا اور کہا کہ آپ یہ پھل کھا لیں۔ روز آتا تھا کہتا تھا آپ یہ پھل کھا لیں۔ آپ اب ان کا دھیان لگانے لگ گیا، برائی کی طرف لے کے جا رہا نا، کوئی کہتا ہے اچھا بھئی یہ پینسل نکالو دوسرے کے بیگ سے، پھر شیطان آتا ہے آپ کو کہتا ہے نکالو نا، ابھی تک نہیں نکالی، کتنی اچھی پینسل ہے، پھر تیسرے دن شیطان، پھر آپ کہتے ہیں اچھا یار نکال ہی لیتے ہیں، اب اتنا یہ بہکا رہا ہے۔ یہ وسوسہ ہے، یہ خیال ہے جو شیطان آتا ہے اور ہمارے دماغوں میں ڈال دیتا ہے۔ تم سوچو کہ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کی ابتدا اس وقت ہو گئی اس بات کی کہ جب یہ دنیا تخلیق ہو رہی تھی، ہو چکی تھی، اور جب حضرت آدم کو بھیجے جانا تھا زمین پر تو وہ حضرت آدم کو بہکانے کے لیے آ گیا اور اس نے وسوسہ ڈالا اور کیا لالچ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب حضرت آدم نے کہا کہ نہیں بھئی اللہ میاں نے ہمیں منع کیا ہے، ہم تو نہیں کھائیں گے اس پھل کو۔ نے کہا نہیں آپ کھا لیجئے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس لیے منع کیا کیونکہ اگر آپ یہ کھائیں گے تو پھر آپ فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے، پھر آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، آپ ہمیشہ جنت میں رہ جائیں گے، آپ اس لیے اس پھل کو کھا لیجئے۔ اتنا اکسایا کہ وہ بہک گئے، بی بی حوا بھی بہک گئیں، حضرت آدم بھی بہک گئے، اور انہوں نے لا کے بی بی حوا نے ان کو پھل دیے اور ان دونوں نے مزے سے، وہ مزے کے تھے بہت ویسے میرا خیال ہے، انہوں نے کھا لیے۔ اب جب کھا لیے تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو گیا، اللہ کا حکم تو نہیں ہم ٹال سکتے نا، اللہ کا حکم تو ماننا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، نیکی کرنی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، لوگوں کو کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، تو ہمیں اللہ کے حکم ماننے پڑتے ہیں نا، اور ماننے چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے حکم نہیں مانیں گے تو پھر ہم اچھے انسان نہیں ہوں گے، پھر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کے غضب سے، میں نے میرا خیال ہے کل بھی یہ بات کہی تھی نا کہ اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ جیسے اللہ ناراض ہو گیا، ابلیس سے ناراض ہو گیا، اس نے غرور کیا، اللہ میاں ناراض ہو گیا۔ اب یہاں حضرت آدم نے اللہ کے حکم کو بھول گئے، شیطان کی بات مان لی، بی بی حوا کے ساتھ مل کر ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جب وہ کھا لیا اللہ میاں ناراض ہو گیا۔ اللہ میاں نے کہا اب تم جتنے آرام میں رہ رہے تھے، اس بہشت میں رہ رہے تھے، اب تم سب نیچے، شیطان بھی اس دنیا میں، اس کو بھی بھیج دیا، اور حضرت آدم کو بھی اور بی بی حوا کو بھی دنیا میں بھیج دیا۔ اب دنیا میں کیسے آئے؟ اللہ میاں نے بھیج دیا، کہاں اترے؟ نیچے زمین پر، ہے نا؟ مگر زمین پہ کہاں، کس ملک میں؟
کس جگہ پہ. اچھا یہاں دو باتیں کہی جاتی ہیں, دو روایتیں ہیں, مختلف ہسٹری ہے نا بیٹا, تو ہسٹری کتابوں میں کبھی کچھ طرح سے پہنچتی ہے, کبھی پھر ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کون سی بات صحیح ہے. اچھا اب جو تحقیق سے ہمارے سامنے دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک روایت کیا ہے, ایک روایت یہ ہے, یعنی ایک لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت آدم جو ہے وہ سرندیپ ایک جگہ ہے سری لنکا میں, وہاں اترے تھے, ٹھیک ہے. اور بی بی حوا جو ہیں, جن کو ہم اماں حوا بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ ہماری ماں ہے, بابا آدم ہمارے باپ ہیں, تو بی بی حوا جو ہے وہ کہاں اتری تھی, وہ اتری تھی جدہ میں, سعودی عربیہ میں. جدہ کا نام تو سنا ہے نا, تو سعودی عربیہ میں اتری تھی. دوسری روایت کیا ہے کہ حضرت آدم جو ہے وہ کوہ صفا پہ اترے تھے, پہاڑ ہے کہاں پہ, مکہ میں کوہ صفا پر اترے تھے, اور بی بی جو ہے بی بی حوا وہ مروہ پہ اتری تھی. صفی اللہ کہتے ہیں نا حضرت آدم کو, تو کوہ صفا برگزیدہ بزرگ, اور مروہ عورت کو کہتے ہیں, تو کوہ مروہ بی بی حوا وہاں اتری تھی. تو پھر اس کے بعد لیکن ان دونوں کی ملاقات ایک دم نہیں ہوئی تھی, دونوں علیحدہ علیحدہ اترے تھے. پھر وہ ایک دوسرے الگ الگ رہے. حضرت آدم بہت روئے, بہت اللہ سے معافیاں مانگی, بہت اللہ سے فریادیں کیں, بہت توبہ کی. ایک تو جنت سے نکالے گئے, پھر اللہ کی ناراضگی, اللہ نے ان کو اتنا افضل مقام دیا تھا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, اب اس مقام سے ان کو گرا دیا, نیچے پھینک دیا, تو بہت بیچارے اداس تھے. پھر وہ جو ساتھی دیا یعنی بی بی حوا دی, وہ بھی جدا ہو گئیں, اب کوئی دوست بھی نہیں ہے, پوری دنیا میں اکیلے, اتنی بڑی دنیا میں اکیلے, بہت پریشان, بہت روتے تھے. اچھا اب جی گھومتے 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 آخر وہ پہنچے میدان عرفات میں. نام سنا ہے میدان عرفات کا؟ ان کو دیجئے مائک, انہوں نے سنا ہے, کہاں سنا ہے؟ جب میں سعودی عرب گیا تھا حج کرنے, تب وہاں پہ حج کے دوران ہمیں وہاں جانا ہوتا ہے, وہاں پہ ہم نماز ادا کرتے ہیں. بہت خوب, ویری گڈ. میدان عرفات جو ہے بیٹا یہ وہ میدان ہے کہ جہاں پہ مناسک حج بھی ہیں, اس میں حج کے دوران آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ وہاں پر نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور آپ توبہ کرتے ہیں. وہاں پہ تمام حاجی جو ہیں وہ جا کے بہت زیادہ گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور یہ بھی روایت ہے کہ جب قیامت آئے گی تو تمام تر جو لوگ ہیں ان کو عرفات کے ہی میدان میں اکٹھا کیا جائے گا اور وہیں پر وہ معافیاں مانگیں گے اور گڑ گڑائیں گے خدا کے سامنے. تو اس میدان کی نا, میدان عرفات کی تاریخی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے. اچھا اب حضرت آدم جو ہیں وہ بھی میدان عرفات میں پہنچے اور میدان عرفات میں ہی ان کی ملاقات بی بی حوا سے ہو گئی, اور وہیں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگی, بہت گڑ گڑائے. پھر جناب جبرائیل وہیں پر تشریف لائے, اور جناب جبرائیل اللہ کے فرشتے, آپ کو پتہ ہے نا نبیوں کے پاس وحی لے کر کون آتے ہیں, حضرت جبرائیل آتے ہیں, اللہ کے بہت ہی قریبی فرشتوں میں سے ہیں. اچھا تو جناب جبرائیل وہاں تشریف لائے اور جناب جبرائیل نے پھر ان سے کہا کہ آدم کیا تم پشیمان ہو, کیا تمہیں افسوس ہے کہ تم نے اللہ کو ناراض کیا؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے. آدم کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کتنا بڑا مقام دیا اور تم نے اللہ کے کوئی حکم کو نہیں مانا, تم شیطان کے وسوسے میں آ گئے. حضرت آدم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور مانا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, اور حضرت جبرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں. بہت روئے. خیر اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اللہ غفور الرحیم ہے, وہ ہمارے گناہوں کو, ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے, وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے, بہت 70 ماؤں سے زیادہ. ایک ماما آپ سے پیار کرتی ہے نا, ایک کتنا پیار کرتی ہیں, کوئی اتنا پیار نہیں کر سکتا نا. تو اللہ میاں جو ہے وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میں تم سے اتنی محبت, لیکن پھر جو پیار کرتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے پھر یہ پرفیکٹ ہوں, نیک ہوں, بہت اچھے ہوں, جیسا میں چاہتا ہوں ویسے ہی ہوں, اور اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ اتنا پیارا ہے کہ جب وہ ناراض ہو جاتا ہے اور ہم اس کے ساتھ اپنے صدقے دل سے, دل کی گہرائی سے اس کے سامنے روتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, تو وہ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے. اسی طرح اس نے حضرت آدم کو بھی معاف کر دیا تھا نا, اور معاف کر دیا, اور پھر ان سے کہا کہ اچھا اب تم اس دنیا میں رہو, اور پھر ان کو معاف کیا تو پھر انہیں اولاد دی, ان کو اولاد دی. اب اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا کو آباد کرنا ہے,
یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اب اس دنیا کو آباد بھی کرنا تھا، تو اب وہاں سے حضرت آدم کی نسل کو جاری کیا، اور پہلے جڑواں بچے دیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، حضرت قابیل اور ان کی بہن دی، پھر حضرت حابیل، پھر کچھ عرصے کے بعد 2 بچے اور دیے، حابیل اور ان کی بہن۔ نام سنے کبھی حابیل اور قابیل کے؟ نہیں سنے تھے؟ اچھا، حابیل اور قابیل حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، اور دونوں بیٹے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اپوزٹ تھے، ایک بہت نیک تھے اور ایک نیک نہیں تھے، ایک اچھے کام نہیں کرتے تھے، وہ بہت جیلس ہوتے تھے اپنے بھائی سے۔ حضرت حابیل جو ہیں ان کو حضرت آدم بہت پسند کرتے تھے کیونکہ بہت نیک تھے، لیکن حضرت قابیل جو تھے، ان کے بیٹے جو تھے قابیل بالکل بھی اچھے نہیں تھے، وہ ان سے جیلسی کرتے تھے، اتنی جیلسی کرتے تھے کہ انہوں نے جیلسی کے مارے ان کو قتل کر دیا، لڑائی ہوئی آپس میں، جنگ ہوئی، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور قابیل جو تھے ان سے حضرت آدم جو ہیں وہ بہت ناراض ہوئے، اور بہت انہوں نے اس پہ بھی بہت رنجیدہ ہوئے، بہت اداس ہو گئے، بہت روئے اس پہ بھی، کیونکہ ان کے بہت پیارے بیٹے تھے نا حضرت حابیل کہ جن کا انتقال ہو گیا، اور ان کو مار دیا، قتل کر دیا قابیل نے۔ اور جب قتل کر دیا تو پھر اس کے بعد حضرت آدم جو ہیں وہ روتے بھی تھے، اور بہت زیادہ نماز بھی پڑھتے تھے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے تھے کہ مجھے ایک بیٹا اور اتنا اچھا اور نیک عطا فرما دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹا دیا، اور ان کا نام تھا شیس، وہ بھی پیغمبر تھے اللہ کے، اور وہ بہت نیک تھے، بہت اچھے تھے۔ اور پھر حضرت آدم کا جب انتقال ہونے لگا، کیونکہ جب سب انسانوں کا انتقال ہے نا، یہی اللہ کا قانون ہے، قدرت کا قانون ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے، پھر جب اس کی جو مقررہ وقت ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ انتقال کر جاتا ہے، وہ دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ تو جب حضرت آدم کا انتقال ہوا، کسی کو پتہ ہے کہ حضرت آدم کی ایج کیا تھی، عمر کیا تھی؟ حضرت آدم کی جو روایتوں میں، ہسٹری میں، ٹھیک ہے، جو ایج بتائی جاتی ہے وہ 930 سال، 930 ایئرز، بہت لمبی عمر تھی، ایک انسان تھے۔ پھر اس کے بعد وہ ان سارے مرحلوں سے گزرے، جنت میں وقت گزارا، پھر دنیا میں آئے، پھر دنیا میں وقت گزارا، پھر اس کے بعد ان کے اولاد ہوئی، پھر اس اولاد کو بڑا کیا، حابیل اور قابیل کو جوان کیا، پھر حابیل اور قابیل کا آپس میں جھگڑا ہوا، پھر اس کے بعد حابیل قتل کر دیے گئے، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے دعائیں مانگیں، پھر ان کو حضرت شیس عطا کیے پروردگار نے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت شیس سے پھر جو اللہ کی نبوت کا سلسلہ ہے، نبیوں کا سلسلہ ہے، وہ جاری رہا۔ اور حضرت آدم نے اپنے جتنے بھی جو پیغامات تھے نا اور جو وصیت تھی وہ حضرت شیس کو کی، اور ان وصیتوں میں ایک وصیت تھی، ان کو بتایا تھا کہ ایک پیغمبر آئیں گے اس دنیا میں اور ان کا نام نوح ہوگا، اور آپ سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اور دوسری جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی حضرت آدم نے اسی وقت، وہ پہلے نبی تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تو ان کی پیشن گوئی بھی حضرت آدم نے اس وقت کی تھی، اور اپنے بیٹے شیس کو اس وقت بھی حکم دیا تھا کہ میری نسلوں میں سے جتنے انسان ہیں، جو میری اولادیں ہیں، ان سب کو میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے آخری نبی محمد پر بھی ایمان لائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ بیٹا کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ مائک لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں بنایا؟ انسانوں کو کیوں بنایا؟ یہ تو اتنا فلسفیانہ سوال ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ دینے کے لیے، لیکن بہت اچھا کویسچن ہے یہ۔ انسانوں کو اس لیے بنایا کہ جب یہ کائنات، یہ دنیا بنا لی نا، تو اب یہ دنیا تو سجا لی، اٹ واز لائک اے ماڈل، اس میں سب کچھ ہے، خوبصورتی بھی ہے، دنیا ہماری بہت خوبصورت ہے نا، اتنی نعمتیں ہیں اس میں، ہر چیز ہے، ہر چیز ہے۔ اب اس کو کسی نے یوز بھی تو کرنا تھا۔ ہم ایک گھر بناتے ہیں، خالی گھر بنا دیں؟ نہیں، اس میں کوئی رہنے والے بھی تو ہوں گے نا، اس کو کوئی یوز بھی تو کرے گا، کوئی بیڈ روم میں ہوگا، کوئی لیونگ روم میں ہوگا، کوئی رہے گا بھی تو صحیح۔ تو اس دنیا کے لیے انسانوں کو بنایا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ انسان کے لیے یہ دنیا بنائی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں سورہ رحمان میں پروردگار کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی آپ کس کس نعمت کا شکریہ ادا کریں گے؟ آپ کو تو اتنی نعمتیں دی ہیں،
ہم کہتے ہیں گرمی ہے، اف اف گرمی ہے، ہائے سردی آ گئی، اف اللہ پانی نہیں مل رہا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ گرمی، یہ سردی، یہ بارشیں، یہ موسم، یہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اس لیے انسانوں کو تخلیق کیا کہ وہ اس دنیا میں آئیں، اس دنیا کی نعمتوں سے فیض یاب ہوں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اتنی خوبصورت دنیا اس لیے انسانوں کو بنایا۔ اچھا جی، کیا سبق ہمیں حاصل ہوا حضرت آدم کی کہانی سن کر؟ 2 پروگرامز، دو دن میں نے آپ کو کہانی حضرت آدم کی سنائی، کیا سبق حاصل ہوا حضرت آدم کی کہانی سے؟ جی بیٹا ان کو مائک دیجیے۔ اللہ کی جو ہمیں کہتے ہیں ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ویری گڈ۔ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ہمیں ان کو ماننا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور کوئی سبق حاصل ہوا؟ ہمیں غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ویری گڈ۔ اور یہ آپ کو کس کی بات سے پتہ چلا؟ ابلیس کہ اس نے اپنے اوپر غرور اور تکبر کیا کہ میں بڑی چیز ہوں۔ ہاں جی، اور کوئی کویسچن ہے؟ حضرت آدم اتنے بڑے پیغمبر تھے پھر بھی ان سے ایسی غلطی ہو گئی، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب بھی ہے کہ واقعی وہ اتنے بڑے نبی، برگزیدہ نبی، صفی اللہ ان کو کہا گیا، آپ نے خود ہی اپنا جواب دے دیا کہ اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ کی حکمت یہ ہے اس میں کہ غلطی اگر ہو جائے، پہلی بات تو کہ اللہ کو حکم مت ٹالو، اللہ کے غضب سے ڈرو، اور دوسری بات یہ کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ اور یہ حکمت دیکھیے ابھی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے بیٹا کہ شیطان ہے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور انسان ہے تو اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ سے مدد مانگے اور شیطان سے دور رہے۔ اس پوری کہانی میں حضرت آدم کی جو کہانی ہے اس میں بہت ساری باتیں، بہت سے راز چھپے ہوئے۔ تخلیق کائنات کا راز ہے، اس میں تخلیق آدم کا راز ہے کہ انسان کو کیسے بنایا گیا اور کیوں بنایا گیا اور اس سے کیا کیا کام لیے گئے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے اس پورے قصے میں وہ یہ ہے کہ جناب رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور شیطان جو ابلیس ہے وہ اپنے ایک 2 متضاد یعنی اپوزٹ 2 قوتیں ہیں، اور اللہ تک کو ماننے والے، تقویٰ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ تو تقویٰ کرنے والے، اللہ کا حکم ماننے والے جو ہیں وہ شیطان سے دور رہتے ہیں، مگر شیطان ہر وقت ہر انسان کو غلط راستے پر چلانے کے لیے تیار رہتا ہے، چاہے وہ اللہ کے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے، شیطان سے دور رہتا ہے، وسوسے کو اپنے دل اور دماغ میں نہیں آنے دیتا، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور وہ یقیناً ہماری غلطیوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ہماری کوشش ہوگی کہ اس ماہ مبارک میں بہت سارے قصوں کو، بہت ساری کہانیوں کو، ان کے سبق جو ان سے حاصل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ تک پہنچائیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا پروگرام ہے ذکر نبیوں کا، انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان